मास्टर साहब ने स्कूल में असलम को इतना मारा कि दूसरे दिन ही इसने स्कूल आना बंद कर दिया। घर आकर इसने अपने बाप को अपने हाथों और पुश्त पर छड़ी के निशानात दिखाए तो असलम के बाप ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, उस्ताद साहब तुम्हारे दुश्मन थोड़ी हैं, तुम्हारा ही इसमें भला है। आज तो तूने छुट्टी की है, कल ज़रूर स्कूल जाना। लेकिन असलम ने अपने बाप से साफ साफ अल्फाज में कह दिया कि अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन इस स्कूल में मैं अब नहीं पढ़ूंगा। किसी दूसरे स्कूल में आप मेरा एडमिशन करवा दें। मगर असलम के बाप ने इस पर सख्ती की कि हमारे इलाके में यही एक हाई स्कूल है जो कि सरकारी है, बाकी सब प्राइवेट स्कूल हैं और इनकी फ़ीस मैं अदा नहीं कर सकता। लिहाजा अगर तूने पढ़ना है तो कल हर हाल में तुझे स्कूल जाना पड़ेगा। बकौल असलम के इसे नाहक सज़ा दी गई है, लिहाजा वो स्कूल नहीं जाएगा। 23 दिन गुजर जाने के बावजूद जब वो स्कूल ना गया तो इसके बाप ने भी इसे बहुत मारा, इतना मारा कि मास्टर साहब की सज़ा भी वो भूल चुका था। माँ हाथ जोड़कर अपने शौहर से इल्तिजा कर रही थी कि मेरे बेटे को छोड़ दें, मगर असलम को इसके बाप ने बहुत मारा। असलम अपने बाप के इस रवैये से मायूस होकर घर छोड़कर चला गया। पहले तो उन्होंने यही समझा कि वो किसी रिश्तेदार के घर गया होगा या फिर अपने किसी दोस्त के घर, लेकिन असलम कहीं ना मिला। इसके बाप ने इसे तलाश करने की कोशिश भी ना की, ना अखबार में इश्तिहार दिया, ना ही पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करी। और फिर अपनी बीवी से कहा कि उस मनहूस को भूल जाओ, समझो हमारे दो की बजाय एक ही बेटा है, हमारा अब इससे कोई ताल्लुक नहीं। 15 बरस बाद शहर में नए डीपीओ की तैनात हुई। ऑफिस में बैठने की बजाय इसने बाहर सेहन में बैठना मुनासिब समझा और वहीं कुर्सी लगा ली ताकि आम शहरियों के मसाइल सुने और इनको हल कर सके। मास्टर साहब की चोरी हुई तो वो भी अपनी परेशानी लेकर डीपीओ साहब के पास गए। ऑफिस के बाहर एक लंबी कतार थी और जब मास्टर साहब की नज़र डीपीओ साहब पर पड़ी तो इसे अपनी आंखों पर यकीन न आया, क्योंकि सामने बैठा शख्स शकूर साहब की परचून की दुकान थी और अल्लाह ताला ने इसे 2 बेटे और एक बेटी अता की थी। शकूर साहब बहुत मेहनती इंसान थे, लेकिन इन्हें इस बात का अफसोस था कि इसके वालिद ने इसे पढ़ाया नहीं। वो महज 5 जमातें पढ़ सका और इसके बाद बाप ने इसे आगे ना पढ़ाया और शकूर को स्कूल से निकलवाकर अपने साथ कारोबार में शामिल किया। उस वक्त शकूर बच्चा था, अपना बुरा भला नहीं समझता था, लेकिन जैसे ही जवान हुआ और अपने दोस्तों को तालीमी मैदान में आगे बढ़ता हुआ देखा तो इसे इस बात का सदमा हुआ कि इसके बाप ने बहुत गलती की। तालीम एक जेवर है, तालीम का मकसद नौकरी नहीं बल्कि इंसान को काबिल और अच्छा इंसान बनाना है। एक पढ़ा लिखा इंसान जिंदगी के किसी मोड़ पर अपना मुस्तकबिल रोशन कर सकता है। आज इसके वो दोस्त जो बचपन में इसके साथ खेलते थे बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हो चुके थे, तो शकूर को वो ज़माना याद आया जब इसने स्कूल छोड़ा था। काश के वो स्कूल ना छोड़ता तो आज वो भी एक अच्छे ओहदे पर फाइज होता। जितनी मेहनत वो आज कर रहा था शायद इसे इतनी ज़्यादा मेहनत ना करना पड़ती। शकूर साहब के बेटे बड़े हुए तो उन्होंने इसे स्कूल में दाखिल करवाया। साथ साथ अपने आप से वादा किया कि जो हसरत मेरी थी, जो काम मैं नहीं कर पाया, अब मैं अपनी औलाद के लिए मैं वो ज़रूर करूँगा। इनको अच्छी तालीम दिलवाऊँगा ताकि वो इस माशरे में अपना मकाम पैदा कर सकें। शकूर का बड़ा बेटा 10वीं जमात में पढ़ता था, जबकि छोटा बेटा अमजद 8वीं जमात में था। दोनों बच्चे पढ़ाई में काफ़ी लायक थे और स्कूल से काफ़ी इनामात मिलते थे। जब शकूर को इस बात का पता चला कि इनके बच्चों ने इनामात लिए हैं, स्कूल के उस्ताद भी इसकी तारीफ करते हैं, तो इसे इस बात की बहुत खुशी महसूस होती थी। शकूर की बीवी बीमार रहने लगी और शकूर की दुकान भी ठीक तरीके से नहीं चल रही थी। दुकान की सेल काफ़ी कम हो रही थी। इसकी वजह यही थी कि इसी गली में एक बहुत बड़ी मार्केट बनाई गई जहाँ पर जदीद तरीके से तमाम अशिया मिल सकती थी और इसके अलावा एक यूटिलिटी स्टोर भी था। इन वजूहात की बिना पर शकूर की दुकान की सेल काफ़ी कम हो गई और वो काफ़ी परेशान था। इसका इरादा था कि वो अपनी दुकान यहाँ से शहर शिफ्ट कर ले, क्योंकि शहर में ज़्यादा कस्टमर्स आने के चांसेस हैं, मगर फ़िलहाल इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ऐसा करता। असलम बच्चा नहीं था, वो अच्छी तरह इस बात को समझता था कि इसकी माँ का इलाज ठीक तरह से नहीं हो रहा और इसमें रुकावट पेश है। वो अपने बाप से भी नहीं कह सकता था कि अम्मा को अच्छे अस्पताल में दाखिल करवाएं,
کیونکہ وہ اپنے باپ سے بہت ڈرتا تھا، جھجکتا تھا اور صحیح طریقے سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ لہٰذا وہ سوچنے لگا کہ ایسا کیا کیا جائے۔ وہ پڑھائی بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا، لیکن کئی بار اس کے دل میں یہ بات ضرور آئی کہ 1 سال کے لیے پڑھائی چھوڑ دے اور کہیں چھوٹی موٹی جاب کر لے یا پھر مزدوری کرے تاکہ ماں کے علاج کے لیے پیسے جمع کر سکے۔ اس نے اپنے مختلف دوستوں کے ذمہ لگایا کہ اگر کوئی اچھی جاب ہے پارٹ ٹائم میں تو مہربانی ہوگی مجھے بتا دیں۔ آخر کار ایک دوست نے اس کی مدد کی اور کہا کہ تمہارے لیے 2 گھنٹے کی ایک جاب ہے، شہر کے مختلف گھروں میں اخبارات دینے ہیں۔ یہ کام تو اس نے 2 گھنٹے میں کرنا ہے۔ صبح 6 سے لے کر 8 بجے تک اس نے یہ کام کرنا ہے۔ 8:30 تک وہ آرام سے اسکول میں آ سکتا تھا۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا۔ اسے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ اپنی ماں کی وجہ سے وہ کافی دنوں سے کافی پریشان تھا۔ وہ کچھ پیسے جمع کرنا چاہتا تھا تاکہ ماں کا اچھے ہسپتال میں علاج ہو سکے۔ پارٹ ٹائم جاب ملنے پر وہ خوش تھا کیونکہ ماہانہ 10,000 اسے ملنے تھے۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ وقت پر پہنچ جائے گا۔ اس نے یہ کوشش بھی کی، لیکن آگے جا کر اس کے لیے کافی مسائل بنے۔ مسائل یہ بنے کہ استاد صاحب نے 10ویں جماعت کا ایک ایکسٹرا پیریڈ لگا لیا کیونکہ بورڈ کے ایگزامز قریب تھے اور وہ چاہتے تھے کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دے سکیں۔ اس نے 10ویں جماعت کے تمام بچوں کو اس بات کا پابند بنایا کہ آپ 7:30 بجے اسکول پہنچ جائیں اسکول میں تاکہ تمہاری اچھے طریقے سے تیاری ہو سکے اور اضافی پیریڈ مل سکے۔ اسلم صبح ہی گھر سے نکلتا، شہر میں مختلف گھروں میں اخبارات پہنچاتا اور پھر سائیکل پر اپنے اسکول آتا، لیکن آتے ہی اس کا استقبال ٹھیک طریقے سے نہ ہوتا۔ اس کا انچارج بار بار اسے وارننگ دے رہا تھا کہ تم کلاس میں لیٹ آتے ہو، لہٰذا جلدی آ جایا کرو۔ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، میری بات پر عمل بھی نہ کیا تو میں تمہارے ساتھ سختی سے پیش آؤں گا۔ اسلم یہ کام بڑی ہی رازداری سے کر رہا تھا، کسی کو بتانا نہیں چاہتا تھا کہ وہ کیوں لیٹ آتا ہے۔ اس نے ٹیچر کو بھی یہ بات نہ بتائی کہ اسکول پہنچنے سے پہلے وہ پارٹ ٹائم جاب کرتا ہے۔ ٹیچر روزانہ اسے کلاس میں ذلیل کرتا مگر وہ خاموشی سے سب برداشت کر لیتا۔ آج جب وہ کلاس میں آیا تو ٹیچر کافی غصے میں تھا۔ اس نے اسلم کو پہلے تو برا بھلا کہا، پھر طعنہ دیا کہ ٹیچر کی بات پر عمل نہیں کرنے کا انجام برا ہوگا۔ اسلم نے اپنے ٹیچر سے محض اتنا کہا کہ سر، آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں، میں کسی مجبوری کی وجہ سے اسکول وقت پر نہیں آ سکتا، لیکن آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اچھے نمبر حاصل کروں گا کیونکہ میں نے کافی تیاری کی ہے اور میری تیاری میں کمی نہیں ہے۔ مگر ٹیچر صاحب نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، بری طرح سے اسلم کو مارنے لگا، اتنا مارا کہ اسکول کے باقی ٹیچرز درمیان میں حائل ہوئے۔ جب ہیڈ ماسٹر نے ٹیچر سے پوچھا کہ آپ نے اسلم کو اتنا کیوں مارا ہے، یہ تو بہت لائق بچہ ہے، تو ٹیچر نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ اسلم نے کلاس کے سامنے میرا ہاتھ پکڑا ہے اور میرے ساتھ بدتمیزی سے پیش آیا ہے۔ اس نے گواہ کے طور پر کلاس کے باقی بچے ہیڈ ماسٹر کے سامنے پیش کیے اور کہا کہ آپ ان سب سے پوچھ سکتے ہیں۔ بچوں نے اپنے استاد کے خوف کی وجہ سے اس بات کی گواہی دی کہ اسلم نے ٹیچر کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کو بھی اسلم پر غصہ آیا اور اس نے بھی اسلم کو خوب مارا۔ اس کے بعد یہ کہہ کر اسکول سے نکال دیا کہ کل اپنے والد کو لے کر آنا۔ مگر اسلم کو اس بات کا افسوس تھا کہ اسے بغیر وجہ کے مارا گیا ہے اور ٹیچر جس کی وہ اتنی عزت کرتا تھا، اس نے اسلم پر جھوٹا الزام لگایا۔ وہ تو کبھی ٹیچر کے سامنے بولا تک نہیں تھا۔ اسلم روتا ہوا گھر آیا تو باپ نے اسلم سے رونے کی وجہ پوچھی۔ اس نے بتایا کہ بابا، آج ایک ایسی ٹیچر نے مجھے مارا ہے جس کی میں سب سے زیادہ عزت کرتا تھا۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جس وجہ سے مجھے مارا گیا وہ بے بنیاد تھی۔ اس نے اپنے باپ کو ہاتھ اور پشت پر لگے نشانات دکھائے جس کی وجہ سے اسے سزا دی۔ شکور صاحب نے اپنے بیٹے کے نشانات دیکھے اور کہا کہ بیٹا، بے شک ٹیچر نے تجھے مارا ہے لیکن وہ تمہارا دشمن تھوڑی ہے۔ استاد کبھی بھی اپنے طالب علم کا دشمن نہیں ہوتا اور اس کے بھلے کے لیے ہی اسے مارتا ہے اور سزا دیتا ہے۔ تم بھی اس بات کو اچھے طرح سے سمجھ لو اور کبھی بھی اپنے استاد سے نفرت مت کرنا، کیونکہ اگر طالب علم اپنے استاد سے نفرت کرتا ہے تب وہ علم کی روشنی سے محروم ہو جاتا ہے، وہ ٹھیک طریقے سے نہیں سیکھتا۔ اسلم نے اپنے باپ سے کہا کہ میں اپنے استاد سے نفرت نہیں کرتا، لیکن اب میں اس اسکول میں نہیں بیٹھوں گا، بلکہ اب میں اس اسکول میں پڑھائی نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تو اسکول کل ہر حال میں جائے گا، لیکن فی الحال میں تجھے حکیم صاحب کے پاس لے جاتا ہوں تاکہ وہ تمہیں کچھ مرہم پٹی دے۔ اس کے بعد شکور صاحب اپنے بیٹے کو حکیم کے پاس لے گئے۔
اس نے کچھ ادویات دیں اور مرہم پٹی بھی کی۔ صبح ہوئی تو شکور نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تیاری کرو اسکول کی، مگر اس نے باپ سے کہا کہ آپ اس اسکول سے مجھے خارج کروائیں، میں کسی دوسرے اسکول میں پڑھوں گا۔ یہ سن کر اسلم کا باپ حیران ہوا، کہنے لگا کیسی بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہو، پورے گاؤں میں واحد سرکاری اسکول ہے جبکہ باقی پرائیویٹ مہنگے اسکول ہیں، اور تمہاری اتنی مہنگی مہنگی فیسیں میں کیسے ادا کروں گا؟ مگر اسلم نے یہی کہا کہ اب میرا اسکول میں پڑھنا ممکن نہیں ہے۔ جب مجھے مارا گیا تب کافی اسٹوڈنٹ میری حالت پر مسکرا رہے تھے، میں ان کی وہ چھپی مسکراہٹ محسوس کر سکتا تھا۔ میں اب کسی سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہا، اس اسکول میں نہیں سیکھوں گا۔ کچھ دن تک اسلم سے اسکول نہ گیا تو چوتھے دن کے بعد اس پر سختی کی اور پٹائی شروع کی۔ ماں بیچاری ہاتھ جوڑ کر آگے آتی اور کہتی کہ میرے بیٹے کو مت مارو، پہلے ہی اس کے زخم نہیں بھرے۔ وہ اپنی بیوی سے یہی کہتا کہ سمجھاؤ اپنے لاڈلے کو، اگر میرے گھر میں رہے گا تو وہی کرے گا جیسے میں چاہوں گا، میری بات ماننی پڑے گی ورنہ یہ یہاں سے دفع ہو جائے۔ میں یہی سمجھوں گا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، مجھے کسی نالائق بیٹے کی ضرورت نہیں۔ اسلم نے جب یہ سنا تو اسے بہت افسوس ہوا۔ وہ ساری رات ٹھیک سے سو نہیں پایا جبکہ گھر کے باقی افراد آرام سے سو رہے تھے۔ اس کے بعد فجر کی اذان کے وقت ہی اسلم گھر سے چل پڑا۔ وہ گھر سے خالی ہاتھ چل پڑا اور اسے خود نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اسلم کی ماں صبح نماز کے لیے اٹھی تو اس نے دیکھا کہ اسلم کا بستر خالی ہے۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ گھر میں کہیں ہوگا۔ غسل خانہ دیکھ لیا، اس کے علاوہ چھت اور صحن دیکھا، لیکن وہ کہیں نہ ملا۔ وہ بے چین ہو گئی۔ بیچاری ماں اپنے بیٹے کے لیے کافی پریشان ہوئی، اس سے رہا نہ گیا۔ اسے اس بات کی پریشانی تھی کہ اسلم اپنے ساتھ کچھ ایسا ویسا نہ کر لے۔ اس کے بعد اسلم جب گھر میں کہیں نظر نہ آیا تو اس نے اپنے شوہر کو اٹھایا اور کہا کہ آپ سو رہے ہیں، میرا بیٹا گھر میں موجود نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ خاموشی سے سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو، کہیں ہوگا، صبح آ جائے گا، لیکن وہ بار بار اپنے شوہر کو اٹھا رہی تھی۔ اس کے بعد صبح کی روشنی پھیلنے لگی تو شکور نے ادھر ادھر دیکھا، اسلم کہیں نظر نہ آیا۔ اسلم کے جو قریبی دوست تھے ان سے بھی پوچھا گیا، لیکن انہوں نے یہی کہا کہ ہمارے پاس تو اسلم نہیں آیا۔ بیچاری ماں رونے لگی، لیکن باپ کا دل ابھی بھی سخت تھا۔ امجد کو اپنے بڑے بیٹے سے لگاؤ تھا، مگر وہ باپ کے خوف کی وجہ سے وہ بھی نہیں رو رہا تھا۔ اسے تو اس بات کی فکر کھائی جا رہی تھی کہ میں اکیلا اسکول کیسے جاؤں گا، کیونکہ اکثر لڑکے اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے تھے تو بڑا بھائی اسلم ہی اپنے چھوٹے بھائی کی مدد کے لیے آتا تھا۔ 2 دن گزر چکے تھے لیکن اسلم کا کچھ اتا پتہ نہ چلا، مگر ان تمام باتوں کے باوجود شکور نے بیٹے کی گمشدگی کا اشتہار اخبار میں نہ دیا، نہ پولیس اسٹیشن میں جا کر رپورٹ درج کرائی۔ اس کی بیوی چیخ چیخ کر یہی کہہ رہی تھی کہ آپ ایسے سنگ دل باپ ہیں، وہ آپ کا بیٹا تھا لیکن آپ نے تو اسے تلاش کرنے کی کوشش بھی نہ کی۔ وہ اپنی بیوی سے یہی کہنے لگا کہ بہتر یہی ہے کہ اس کا نام میرے سامنے مت لینا، جتنی جلدی ممکن ہے اسے بھول جاؤ، کیونکہ وہ اتنا چھوٹا نہیں تھا نہ ہی نادان تھا، وہ تو بالغ تھا، سمجھدار تھا۔ وہ گھر چھوڑ کر کیوں چلا گیا؟ اسلم کو بار بار اپنی ماں کی یاد ستا رہی تھی۔ وہ تو اپنی ماں کے علاج کے پیسے جمع کرنے کی کوشش میں نکلا تھا، مگر قسمت نے اسے موقع نہ دیا۔ وہ سیدھا شہر گیا اور وہاں جا کر وہی یہ جاب کرنے لگا۔ صبح 6 سے 8 بجے تک وہ گھر میں اخبار پھینکتا، وہ بھی سائیکل پر۔ اس کا دوست جانتا تھا کہ اسلم کہاں ہے، لیکن اس نے اپنے دوست عامر کو سختی سے منع کیا تھا کہ میرے بارے میں گھر میں کسی کو نہ بتانا۔ اخبار والے کو اسلم کے بارے میں پتہ چلا کہ پڑھائی میں کافی لائق ہے۔ اس نے اسلم سے کہا کہ اگر تم مزید پڑھنا چاہتے ہو تو میں تمہاری مدد کروں گا، مگر اسلم نے اس سے یہی کہا کہ میرے پاس تعلیم حاصل کرنے کے اخراجات نہیں۔ اخبار والے نے کہا کہ مجھ سے پیسے لے لو اور یہ ادھار سمجھو، جب تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں تو پیسے واپس کر دینا۔ اخبار والے کی خواہش پر وہ جاب کے ساتھ ساتھ پڑھائی کرنے لگا۔ پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسے شہر سے باہر کسی دوسرے شہر بھی جانا پڑا۔ اب اسلم اس قابل ہو چکا تھا کہ وہ تعلیمی اخراجات خود پورے کر سکے اور ہوم ٹیوشن میں کافی سے پیسے مل رہے تھے۔ وہ لاہور میں بڑے بڑے گھروں میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگا اور ساتھ ساتھ ماسٹرز کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے اور خفیہ طور پر وہ اپنے دوست کے ذریعے ماں کو پیسے بھی بھیج رہا تھا۔ ماں سے جدائی زیادہ برداشت نہ کر سکا، لہٰذا اپنے دوست کے ذریعے ماں سے بات کی اور ماں کو اس نے کہا کہ میں آپ سے ضرور ملنے آؤں گا، مگر ابا کی غیر موجودگی میں ہی آؤں گا۔
جب اسلم کی ماں کو پتہ چلا کہ اس کا بیٹا صحیح سلامت ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے، تب اسے سکون حاصل ہوا اور وہ اپنے بیٹے کے لیے مطمئن ہو گئی تھی، جو کہ پہلے بہت تڑپ رہی تھی۔ اب ایک دن وہ چپکے سے گھر آیا جبکہ اس کا باپ شکور گھر میں موجود نہیں تھا۔ وہ اپنی ماں سے لپٹ کر خوب رویا۔ دونوں ماں بیٹا کافی دیر تک ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے اور اسے اس بات کی خوشی تھی کہ اس کی ماں اب ٹھیک ہے، اس کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر ہے۔ باپ کے گھر واپس آنے سے پہلے ہی وہ جانے لگا، ماں سے اس چیز کی درخواست کی کہ میری پڑھائی کے لیے اور کامیابی کے لیے ہمیشہ دعا کرنا، آپ کی دعاؤں کی بدولت میں ایک دن بہت بڑا آدمی بنوں گا۔ ماں نے اپنے بیٹے سے یہی کہا کہ میری دعائیں ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ تم تعلیمی میدان میں آگے جاؤ گے اور اس ملک کا نام روشن کرنا۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی امجد سے بھی ملا اور اسے نصیحت کی کہ ماں کا خیال رکھنا۔ شکور جب گھر واپس آیا، اس نے بیوی کی صندوق میں ڈھیر سارے پیسے دیکھے تو اسے شک ہوا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے، کیونکہ امجد کی تو نوکری نہیں تھی اور میں نے بھی اسے پیسے نہیں دیے، تو پھر یہ کہاں سے آئے۔ اسے اس بات کا شک تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں کوئی گھر آیا تھا، کیونکہ اس کو گھر آتے ہوئے اس کے ایک محلے دار نے دیکھ لیا تھا اور اسی نے شکور سے کہا تھا کہ بھائی مبارک ہو، تمہارا بیٹا واپس لوٹ آیا ہے۔ شکور نے کہا کہ کیسی باتیں کر رہے ہو، کون سا بیٹا واپس آیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے خود اسلم کو دیکھا ہے، ماشاءاللہ کافی بڑا ہو چکا ہے، تعلیم یافتہ اور خوبصورت نوجوان ہے۔ اور پھر امجد نے اپنے باپ کو بتایا کہ ہاں، اسلم گھر آیا تھا، مگر اسے اس بات کا رنج تھا کہ ابا نے مجھ سے اتنی نفرت کی، اس لیے وہ آپ سے بغیر ملے واپس چلا گیا اور اسے اس بات کی شکایت تھی کہ آپ نے اسے تلاش تک نہ کیا۔ شکور اب بھی اپنی ضد پر اڑا تھا، کہنے لگا میں ایسے بیٹے سے تعلق کیسے رکھوں جو نافرمان ہے، زندگی میں کبھی وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ امجد اپنے بھائی کی دفاع میں آگے آیا اور اپنے باپ کو حقیقت بتائی کہ کس وجہ سے ماسٹر نے اسے اتنا مارا تھا اور بھائی کی غلطی نہیں تھی، وہ ماں کے علاج کے سلسلے میں پیسے جمع کرنے کے لیے مزدوری کر رہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ آپ کی دکان کی سیل نہ ہونے کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، لہٰذا آپ کا وہ ساتھ دے رہا تھا۔ وہ بیچارہ صبح شہر میں جا کر اخبار فروخت کرتا تھا اور پھر اسکول آتا تھا، اور وہ اسکول وقت پر آتا تھا، لیکن پھر بھی اسے ٹیچر نے مارا۔ وہ ماں کے لیے پیسے جمع کر رہا تھا تاکہ ماں کا ٹھیک طریقے سے علاج ہو سکے۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں آتا تو اخبار والے سے پوچھ لیں جس کے ہاں وہ نوکری کرتا تھا۔ باپ نے جب یہ سنا تو بے چین ہونے لگا، اسے کافی افسوس ہوا اور وہ رونے لگا، مگر اب اسلم نے وعدہ کیا تھا کہ تبھی گاؤں واپس لوٹے گا جب وہ ایک پہچان بنا لے گا، اپنی حیثیت تبدیل کرے گا۔ اس نے اپنی ماں سے وعدہ کر کے سچا دکھایا، مقابلے کے امتحان میں پاس ہو کر پولیس آفیسر بنا، پھر لاہور سے چکوال اپنا ٹرانسفر کرایا تاکہ علاقے میں خدمت انجام دے سکے۔ اس وقت اس ضلع کے حالات ٹھیک نہیں تھے، لہٰذا وہ جان بوجھ کر ادھر آیا تھا۔ آئے دن چوری، ڈاکے، اغوا کی وارداتیں ہو رہی تھیں۔ ڈی پی او صاحب نے آتے ہی پہلے دن آفس میں بیٹھنے کی بجائے آفس کے باہر صحن میں کرسی لگائی تاکہ عام شہریوں کے مسائل سن سکے۔ ماسٹر صاحب کے گھر بھی چوری ہوئی تھی، وہ شکایت لے کر ڈی پی او صاحب کے پاس حاضر ہوئے، لیکن جب وہ آئے تو شہریوں کی لمبی قطار اس کے سامنے تھی۔ اس نے دور سے ہی اسلم کو پہچان لیا اور شرمندگی سے نظریں نہیں ملا سکتا تھا، کیونکہ اس نے جھوٹ بول کر اسلم کو اسکول سے نکلوایا تھا۔ لاٹھی کا سہارا لے کر وہ واپس جا رہے تھے تو اسلم نے اسے اپنے پاس بلایا اور بیٹھنے کے لیے کرسی دی۔ وہ اپنے استاد کو پہچان چکا تھا۔ اس نے ماسٹر صاحب کی شکایت سنی اور کہا کہ آپ کے ساتھ جلد انصاف ہوگا۔ ماسٹر کو حقیقت بتائی کہ میں ماں کے علاج اور دوائی کے پیسے اکٹھے کر رہا تھا، اس لیے اسکول لیٹ آتا تھا اور یہ بات میں آپ کو نہیں بتا سکتا تھا، جس کی وجہ سے آپ نے مجھے مارا اور پھر ہیڈ ماسٹر سے بھی غلط بیانی کی۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ اسلم سے معافی مانگنے لگا۔ اسلم نے اپنے ٹیچر کو گلے سے لگایا اور کہا کہ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، بس مجھے اپنے باپ سے شکوہ ہے کہ اس نے مجھے تلاش نہ کیا۔ سارا دن وہ شہریوں کے مسائل سنتے رہے، پھر شام کو امجد اپنے باپ کے ساتھ ڈی پی او آفس کے سامنے آیا۔ 15 برس بعد شکور اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا، وہ وردی میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا اور شکور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شکور نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تمہارا باپ اس قابل نہیں کہ اس کا تیرے جیسا لائق بیٹا ہو، اپنے باپ کو معاف کر دو۔ اس نے اپنے باپ کو گلے سے لگایا، کافی دیر تک باپ بیٹا روتے رہے۔ جب سے ڈی پی او اسلم کا ٹرانسفر ادھر شہر میں آیا تھا تو حالات پہلے سے کافی بہتر تھے۔ ایسے مجرم جو کئی سالوں سے آزاد گھوم رہے تھے، اپنے جرم کا دائرہ وسیع کر رہے تھے،
وہ حوالات کے پیچھے آئے اور شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ اسلم کی ماں کے علاوہ ان تمام ماؤں کی دعائیں اسلم کے ساتھ تھیں، جن کے کسی نہ کسی فرد کو اسلم نے انصاف دلوایا۔ وہ اپنے فرائض میں کبھی کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔